बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे जो गुजारिश की थी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज बहुत से दोस्तों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि हमारे चैनल की जो व्यूअरशिप है वो भी बड़ी है। आपसे गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतों का ये सिलसिला जारी रखें। अब आ जाते हैं जी ख़बरों की तरफ। और नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जब किसी पहाड़ी से कोई पत्थर लुढ़कता है नीचे की तरफ तो फिर उसे रास्ते में ब्रेक नहीं लगती, वो लुढ़कता ही चला जाता है और पस्ती की गहराइयों में चला जाता है, वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के मामलात के साथ है। आपको मैं याद दिलाऊं कि एक शख्स हुआ करते थे और हैं, जिंदा तो हैं इस वक्त, लेकिन अभी लाइमलाइट में नहीं है। नाम है उनका अल्ताफ़ हुसैन और वो MQM के कायद हैं, कायद थे बल्कि। उनकी कुछ ऐसी हरकत थी, उन्होंने उनके ऊपर बहुत से कत्ल के मुकदमात हैं और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। वो कराची में पाकिस्तान में आ नहीं सकते और लंदन से बैठ के वो पार्टी को रन किया करते थे और पाकिस्तान की सियासत में इनका एक बहुत बड़ा किरदार था। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अहम इदारों के ख़िलाफ़ बातचीत शुरू कर दी, हर्जा सराई बल्कि शुरू कर दी, और फैसला हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन के जो बयानात हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो मीडिया पे नहीं दिखाए जाएंगे। बात इससे भी आगे चली गई और ये फैसला हुआ कि कोई भी शख्स अल्ताफ़ हुसैन का नाम मीडिया पे नहीं लेगा। अगर उनका जिक्र करना मकसूद होगा तो बानी कायद MQM कहा जाएगा, और आज तक सूरत हाल यही है कि उनको बानी कायद MQM कहते हैं। अब ये फैसला भी ताकतवर हलकों की तरफ से किया गया था कि उनको पाकिस्तान के मीडिया में बैन करना है, और वैसे ये फैसला अच्छा भी था। वो बहुत ज़्यादा जो है वो गलत किस्म की गुफ्तगू उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। अब हालात में करवट ली है। वो ताकतवर हलके जिन्होंने बैन किया था या बैन करवाया था अल्ताफ़ हुसैन को, आज शख्सियात बदल गई हैं, वहाँ पे चेहरे बदल गए हैं और शायद पॉलिसी भी बदल गई है। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जुर्रत ना होती कि वो ये कहते कि अल्ताफ़ हुसैन अगर पाकिस्तान में वापस आ जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। आपको मैं बताऊं कि सरकारी खर्चे के ऊपर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बैठकर गवर्नर हाउस में तो MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं सरकारी खर्चे पे बैठ के, क्योंकि गवर्नर हाउस चाहे किसी भी सूबे का हो, वो सरकारी खर्च पे चलता है, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से चलता है। और उस गवर्नर हाउस में बैठकर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, ये टिपोरी पता नहीं क्यों आ जाता है जी, कामरान टिसोरी उस गवर्नर हाउस में बैठ के MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी सूरत हाल पे जो अपना रद्द अमल दिया है, उसने कहा कि हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर वो सारे धड़े इकट्ठे होते हैं तो हो जाए, हम उनके साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं, और अगर अल्ताफ़ हुसैन भी पाकिस्तान में वापस आना चाहें हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक इमरान खान को तोड़ने के लिए सिंध में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह सिंध में इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए आप ये साजिश कर रहे हैं, आपने ये मंसूबाबंदी की है कि MQM के तमाम धड़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए। वही MQM जिसको आपने टुकड़ों में बांट दिया था। यानी जब आपको जरूरत पेश आए तो कौमी मुफाद ये होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, और जब आपको जरूरत हो तो कौमी मुफाद ये होता है कि उन्हीं टुकड़ों को जोड़ के उस पार्टी को फिर से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया जाए, और मुतनाज़ा तरीन जो उनका कायद हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन ही क्यों ना हो, उसको पाकिस्तान में वापस बुलाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी जाए। ये हो रहा है जी आजकल पाकिस्तान में। और मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि जब कोई पत्थर लुढ़कता है, यानी जब कोई गिरता है तो फिर वो गिरता ही चला जाता है।
اور پھر آپ کے ادارے نہیں رہتے، پھر آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، بالکل بنانا سٹیٹ ہو جاتا ہے۔ آج کا ایک واقعہ میں بتاؤں، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تاریخ ہے جی آج 29 دسمبر اور دن ہے جمعرات کا۔ ہر جمعرات کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو بریفنگ دی جاتی ہے سارے ہفتے کے دوران خارجہ پالیسی کے مختلف امور کے حوالے سے۔ آج یہ طے تھا کہ چونکہ سال ختم ہو رہا ہے دسمبر، تو یہ طے کیا گیا تھا، پہلے سے طے تھا کہ دفتر خارجہ کی ترجمان محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سارے سال کے دوران جو خارجہ پالیسی کے اہم واقعات ہیں یا کامیابیاں ہیں ان پہ بات چیت کریں گی۔ انہوں نے بات چیت کی اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں انہوں نے بتائی میڈیا کو، آپ ٹیلی ویژن پہ بھی سن رہے ہوں گے، اخبارات میں بھی آپ پڑھ لیں گے۔ جب سوال و جواب کا سیشن آیا تو ہمارے ایک دوست ہیں، نام ہے ان کا سہیل رانا، انہوں نے ایک سوال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی 2-3 میڈیا بریفنگز سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جو کلبھوشن یادیو ہے وہ انڈیا کے حوالے ہو چکا ہے یا ابھی تک وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اب اس کا جواب جب دینا شروع کیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے، تو انہوں نے کہا کہ ایز فار ایز مسٹر کلبھوشن یادیو از کنسرن، یعنی کلبھوشن یادیو کو انہوں نے مسٹر کہہ کے پکارا۔ مسٹر انگریزی میں اور اردو میں اس کا مطلب ہے کہ جناب کلبھوشن یادیو۔ جو ہی ان کے منہ سے لفظ نکلا مسٹر، تو میں نے فوراً یہ کہا کہ سٹل ہی از مسٹر، یعنی کہ کیا ابھی بھی وہ جناب ہے، اس قابل ہے کہ اس کو جناب کہہ کے پکارا جائے؟ یہ وہ کلبھوشن یادیو ہے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے طاقتور ترین حلقے مجھ سمیت بہت سے صحافیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ کلبھوشن یادیو نہیں صرف کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادیو، اور بالکل ہمیں ٹھیک کہا جاتا تھا، اس کو اسی نام سے پکارنا چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کروانے کا اعتراف کیا، اور یہ اعتراف کیا کہ وہ بھارت کی طرف سے اسائن کیا گیا تھا پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کرانے کے لیے۔ اس کی منصوبہ بندی پہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہوئی، اس کے نتیجے میں بہت سے پاکستانی اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان کا خون اس دھرتی میں گرا اور پھر اس دھرتی نے ان کا خون پی لیا۔ بہت سے بچے یتیم ہو گئے جن کا ذمہ دار کلبھوشن یادیو ہے، وہ بھارتی جاسوس اور بھارتی دہشت گرد ہے۔ پاکستان میں اس کو سزائے موت دی گئی، یعنی موت کی سزا اس کو دی گئی۔ اس نے اپیل کی لیکن اس کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی۔ ملٹری کورٹس نے اس کو سزا جو ہوئی اس پہ عمل درآمد گو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا بہت سے اگر کچھ اچھے کام کیے ہیں، تو ان کاموں میں سے ایک کام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کلبھوشن یادیو، دہشت گرد بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی مرسی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی تھی۔ تو اس کلبھوشن یادیو کو آج اگر ہم جناب کہیں یا ہم اس کو مسٹر کہیں تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسی لیے اعتراض اٹھایا۔ اب یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی صحافی جو ہیں، میں نے کہا نا کہ جب قومیں گرتی ہیں، کوئی پتھر گرتا ہے تو نیچے تک جاتا ہے، جب قومیں گرتی ہیں تو پھر وہ بھی نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ہاں حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، لیکن وزارت خارجہ کی بریفنگ روم میں جو کچھ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے کیوں ٹوکا ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کو، وہ پاکستان کی پالیسی بیان کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے کہ کلبھوشن یادیو کو مسٹر کہا جائے، یعنی اس کو عزت سے بلایا جائے، اس شخص کو جو پاکستانیوں کا قاتل ہے، وہ شخص جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کا اعتراف کر چکا ہے، وہ شخص جو کہ پاکستان میں بھارت کا جاسوس تھا۔ ہمارے اداروں نے اس کو پکڑ لیا اور
ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ابھی تک پاکستانی اداروں کے قبضے میں ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا مقدمہ ہے، لیکن ہم کسی طور یہ برداشت نہیں کر سکتے اور نہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کو عزت سے یا احترام سے بلایا جائے، مسٹر کہہ کے بلایا جائے۔ میں نے اسی لیے یہ سوال بھی وہاں پہ اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ کرنا چاہیے۔ اور جب میں نے یہ سوال اٹھایا تو جو اپنا ممتاز زہرا بلوچ ہیں ان کو پہلے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا اعتراض اصل میں ہے کیا۔ جب میں نے ڈیٹیل میں بات کی تو میں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی پہ معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ان کو احساس ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ ہمیں بتا دیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں شفٹ آ گیا ہے، جو پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں بھارتی دہشت گرد، ان کو اپنا مسٹر کہنا ہے، ان کو جناب کہنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان کو سر پہ بٹھانا ہے۔ اگر تو پاکستانیوں کی پالیسی میں، پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو ہمیں بتائیں، ورنہ یہ الفاظ استعمال آپ کو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ نہ صرف آپ کے ان الفاظ سے کروڑوں پاکستانیوں کی دل آزاری ہوتی ہے، بلکہ دنیا بھر میں یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان ایک بنانا سٹیٹ ہے، پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، پاکستان آج کچھ پالیسی بناتا ہے، پاکستان کل کوئی اور پالیسی بناتا ہے۔ تو اپنا ممتاز زہرا بلوچ جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کی، انہوں نے اپنا یہ بیان، یعنی یہ لفظ مسٹر کا لفظ جو ہے وہ واپس لے لیا اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے معافی مانگی۔ بریفنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جب غیر رسمی بات چیت ہو رہی تھی تو ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے مجھے کہا کہ مظہر، یہ جو ہم سفارتکار ہوتے ہیں، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کے نام کے ساتھ احترام کے لیے، ادب کے لیے مسٹر لگاتے ہیں۔ تو میں نے اس عادت کی وجہ سے ایسا کہا ہے، ادروائز ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میرا پھر ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ آپ ترجمان دفتر خارجہ کی حیثیت سے پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی، آپ کو اپنی گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ کی تو ٹریننگ کا حصہ ہے، آپ تو بڑے نپے تلے لفظ بولتے ہیں، آپ سفارتکار ہیں، آپ کی بات جو ہے اس کو پوری دنیا سنتی ہے اور پاکستان کی پالیسی کے طور پہ سنتی ہے، آپ کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ یہ جو خبر ہے، جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، اس خبر کو ٹیلی ویژن چینلز پر آن ایئر ہوئے غالباً کوئی 8 گھنٹے ہو چکے ہیں، 8 گھنٹے ہو چکے ہیں اس خبر کو آن ایئر ہوئے، لیکن پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اس بات کی مذمت کی ہو یا اس بات کا نوٹس لیا ہو۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ ایک زمانہ تھا قاضی حسین احمد صاحب کا سورج سوا نیزے پہ ہوا کرتا تھا، اور دنیا بھر میں کبھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو قاضی حسین احمد صاحب اور پاکستان کی ساری دینی جماعتیں سڑک پہ آ کے احتجاج کیا کرتی تھیں، اور حقیقی معنوں میں یوں لگتا تھا جیسے پاکستان واقعی اسلام کا قلعہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیرونی دنیا سے بہت سے لوگوں نے گستاخی کی، لیکن پاکستان کی دینی جماعتوں کی طرف سے اس شدید رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جیسا کہ ماضی میں کیا جاتا تھا اور جیسا کہ اب کیا جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب کوئی قوم گرتی ہے، کوئی پتھر اوپر سے گرتا ہے تو پھر وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی اس پہ خاموش رہے، گو کہ انڈیویجولی لوگوں نے مذمت کی اس کی، لیکن وہ دینی جماعتیں جو اسلام کے نام پہ اس ملک کے عوام سے ووٹ لیتی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ شدید احتجاج کرتے، لیکن آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ اسی فرانس کے صدر کے ساتھ تصاویر بنا کے تو بڑے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آئی سلیوٹ ٹو عمران خان، بیرونی دورے پر تھے، وہاں پہ جو یہی بدبخت فرانس کا صدر آیا،
لیکن عمران خان نے اس کے ساتھ ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کیا۔ تو آج جو کچھ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے کہا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔